दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। बादशाह नंगा है, ये कहानी तो यकीनी तौर पर सभी ने सुनी होगी, लेकिन ये बादशाह नंगा क्यों था और इस बादशाह के इस नंगेपन ने किस तरीके से पूरे के पूरे निज़ाम को एक्सपोज किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और निज़ाम के अंदर हर एक कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुझे पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर इसी हवाले से जो है वो इतराज़ात मौजूद रहते हैं कि जनाब इस निज़ाम ने नंगेपन के हर एक रिकॉर्ड को न सिर्फ तोड़ दिया है बल्कि सबको हैरान करके रख दिया। और इस हवाले से एक ऐसा इंकिशाफ सामने आया है जिसने इस निज़ाम के बारे में जो रही सही कसर थी उसको भी बर्बाद करके रख दिया, या अगर मैं ये कहूं कि उस रही सही कसर को भी मनो मिट्टी तले दफन कर दिया है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अगर मैं ये इंकिशाफ आपके सामने करूं कि इंतखाबात में मनपसंद उम्मीदवारों और या मनपसंद जमात को जितवाने के लिए मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 12 घंटे के अंदर 100 टेलीफोन कॉल्स किए हैं। 12 घंटे के अंदर 100 टेलीफोन कॉल्स, और ये जो टाइम है ये वही टाइम है जब पोलिंग के अमल के दौरान तात्तुल आता है, यानी वो टाइम जब पोलिंग बंद होती है और वो टाइम जब नताइज को कंपाइल किया जा रहा होता है, जो है ना वो काउंटिंग हो रही होती है। इस दौरान 100 फोन कॉल्स, और वो भी मनपसंद उम्मीदवारों और जमात के बारे में राय तलब करने के लिए। ना सिर्फ ये, अगर मैं आपके सामने इस बात का इंकशाफ करूं कि ये जो 100 टेलीफोन कॉल्स के साथ साथ हलकों को भी आइडेंटिफाई किया गया कि फलां हलके में जनूबी पंजाब के अंदर जनाब फलां उम्मीदवार है और फलां उम्मीदवार को फलां उम्मीदवार से खतरा है, और इस चक्कर के अंदर मुतलका डीसी फलां उम्मीदवार की हमायत कर रहा है और इसके रास्ते में रुकावट खड़ी होनी चाहिए। अगर इस लेवल तक मुदाखलत की जाए तो आप इस निज़ाम के ऊपर क्या कहेंगे? आपको तो 100 मरतबा, कम से कम 100 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा नहीं, कम से कम करोड़ मरतबा तो लानत भेजना ही चाहिए, क्योंकि ये इसी हवाले से सबसे ज़्यादा मुस्तहक़। क्यों? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ये जो टेलीफोन कॉल्स थी ये कब की गई, किसने की, किसको की, और इन टेलीफोन कॉल्स की हकीकत कैसे सामने आई, और क्या इन टेलीफोन कॉल्स की हकीकत ने उन इंतखाबी नताइज पर किसी तरीके से असर डाला, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और हालिया दिनों के अंदर तो मुअज़्ज़ज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को लेकर बहुत ही ज्यादा चहमगोइयां गर्म है, और खास तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस हवाले का तज़किरा कर दिया गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब उमर अयूब खान साहब की तरफ से, ये कहते हुए कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब पाकिस्तान से फरार हो गए हैं और वो कनाडा मुंतकिल हो गए हैं क्योंकि यहां पर उनकी जान को खतरा था, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक रशियन जो इंतखाबात हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैं जो 3 दिन जारी रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इंटरनेशनली मिशन के ऊपर जनाब वो इस वक्त रशिया में मौजूद हैं, लेकिन यहां पर इस सूरत हाल को एक्सपोज कर दिया गया। अहम तरीन इंकशाफ इसी हवाले से भी सामने आया है, और इस हवाले से जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की गुफ्तगू हुई है जावेद चौधरी साहब से, जो एक बड़े ही मुअज़्ज़ज़ कालिम नवीस भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। उस गुफ्तगू के अंदर कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा, अगर मैं ये कहूं कि खतरनाक हैं, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इस गुफ्तगू में जनाब उमर अयूब खान साहब से मंसूब तमाम तर बयानात की तरदीद की है, और उनका ये मानना है कि जनाब उमर अयूब खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो बातें की हैं वो 100% गलत हैं। उनका ये भी मानना है कि जनाब कनाडा तो दूर की बात है, मैं तो किसी जगह पे भी नहीं जा रहा, और उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने इस बात का वाशगाफ जो है ना अल्फाज में ऐलान किया है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुल्क की अगर सफारत की पेशकश की भी गई तो उसको मुस्तरद कर दूंगा, पाकिस्तान में ही रहूंगा और मरते दम तक पाकिस्तान में रहूंगा, जिन्हें जरा मैं जो करना ना वो कर ले। उन्होंने कहा कि जनाब मैं यहाँ पे रहूंगा और हर एक सूरत हाल का डट कर मुकाबला करूंगा, और जिसने भी जिसकी भी ये जो ख्वाहिश है मुकाबला करने की या उसके बाद मुझे हरासा करने की, तो वो अपनी तरफ से ये तमाम कोशिशें करके देख ले, उसको नाकामी का सामना ही करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जब वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, यानी 2018 के दौरान और उस वक्त के इंतखाबात के दौरान मुकाबला था उमर अयूब खान साहब के हलके में, और वहाँ पर ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम के तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो वहाँ पर नून लीग की गवर्नमेंट ने गैस पाइपलाइंस बिछाने के लिए वो जो पाइप्स होते हैं वो उस हलके के अंदर फिंकवा दिए, जिस पर जनाब उमर अयूब खान साहब ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को फ़ोन किया और कहा
کہ جناب اس سے تو میں الیکشن ہار جاؤں گا اور یہ تو انتخابی عمل میں مداخلت کی ایک کوشش ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب اس صورتحال کا جو ہے نا وہ آپ کو نوٹس لینا چاہیے, جس پر سکندر سلطان راجہ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اس بات کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ راتوں رات ان کے حلقے میں پھینکوائے جانے والے تمام کے تمام پائپس کو اٹھوا لیا گیا تاکہ انتخابی عمل کے اوپر کسی بھی طرح کا حرف نہ آ سکے. اور اس بات کی مثال دینے کا مقصد جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کا یہ تھا کہ ان کے انتخابی جو عمل ہے وہ اس کے اوپر کس حد تک یقین کرتے ہیں. اور حالیہ دنوں کے اندر یہ چمگوئیاں بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ جب انتخابی عمل کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوئی تھی تو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب سکندر سلطان راجہ صاحب 3 گھنٹے کے لیے لاپتہ ہو گئے تھے اور اچانک وہ الیکشن کمیشن کے کنٹرول روم سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد وہ نامعلوم منزل کے مسافر ہو جاتے ہیں اور 3 گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں. تو اس کے بعد نتائج میں رد و بدل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ان کے اس جواب سے اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں کسی کے آگے نہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے, دھمکا سکتا ہے, اور ایسے سوچنے والے ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کا کہ اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ مجھے خود دھمکیاں مل رہی ہیں, مجھے خود جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں, بلکہ سیریس تھریٹس اس لیول تک آئے کہ مجھے خود اسٹیبلشمنٹ نے رینجرز کی سیکیورٹی کو پرووائڈ کیا, تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. اگرچہ اس کے بعد میں نے بلٹ پروف گاڑی تو اپنے پاس رکھ لی لیکن رینجرز کی سیکیورٹی کو واپس کر دیا, کیونکہ حال ان دنوں کے اندر میں لاہور کا ٹریول بہت زیادہ کرتا تھا, تو مجھے یہ بات بھی کہی گئی کہ جناب آپ نے بائی روڈ لاہور نہیں جانا, اور اگر آپ کو لاہور جانا ہو تو آپ ہیلی کاپٹر میں جائیں یا آپ خصوصی طیارے سے لاہور جائیں جو آپ کو مہیا کیا جا سکتا ہے. اور یہ پیشکش ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی تھی کیونکہ یہ وہی ٹائم تھا جب عمران خان صاحب کے دور کے اندر سکندر سلطان راجہ صاحب کی نہ صرف بھرپور ٹرولنگ ہو رہی تھی بلکہ ان کو جو ہے نا نشانہ بنانے کے لیے سر عام دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی. اور اس حوالے سے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے ایک واقعے کا بھی انکشاف کیا, اور یہ وہ ٹائم تھا جب سینٹ کا الیکشن ہونا تھا اور جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب نے الیکشن لڑنا تھا اور ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب امیدوار تھے, اور عمران خان صاحب نے ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھجوایا تھا جہاں پر سینٹ کے انتخابات کو مانیٹر کرنے کے لیے ٹریس ایبل بیلٹس کی تجویز پیش کی گئی تھی. اور اس دوران جو پرنسپل سیکرٹری تھے ٹو دی پرائم منسٹر دین پرائم منسٹر عمران خان کے جناب اعظم خان صاحب, انہوں نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جناب چیف الیکشن کمیشن کے لیے ایک پیغام ہے, اور پرائم منسٹر اس وجہ سے ساری رات ڈسٹرب رہے ہیں, وہ سو نہیں سکے, ان کو یہ بات پہنچا دیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیرنگ ہے, الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ہماری اس رائے سے اختلاف نہ کرے اور ٹریسیبل بیلٹس کے آپشن کو انڈورس کرے, کیونکہ اسی کے نتیجے میں ہمارے امیدوار کی کامیابی کا امکان ہے, اور وہاں پر ان کا جناب اپنے وکیل کو آپ نے پیش نہیں کرنا. سکندر سلطان راجہ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے یہ فون پر پیغام سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ان کو دیا, لیکن انہوں نے پاکستان کے آئین کو مقدم جانتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو یہ بات ان کے سامنے رکھ دی کہ کسی بھی صورت میں ٹریسیبل بیلٹ سینٹ الیکشن کیا کسی بھی انتخابات میں ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو سیکریسی آف دی بیلٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور سیکریسی آف دی بیلٹ کا ختم ہونا پورے کے پورے انتخابی عمل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال دے گا. لہٰذا بہتر ہے کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ٹریسیبل بیلٹس کرے تو اس کے لیے ان کو قانون سازی کرنی ہوگی, اور یہی ان کے لیے ایک بہتر طریقہ ہے. جو موجودہ قانون ہے سینٹ کا, یہ الیکشن انہی کے ساتھ ہوگا, اور اس کے اوپر سکندر سلطان راجہ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا پہلا پھڈا ہوا اور پھر یہ پھڈا آگے بڑھتا چلا گیا, اور ڈسکا انتخابات اس کا نقطہ عروج تھا. اور اس کے بعد جناب عمران خان صاحب نے برملا اس بات کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار کو چیف الیکشن کمیشنر لگانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. اور اس کے اوپر سکندر سلطان راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے امیدوار بنائے جانے کا قطعی طور پر کوئی علم نہیں ہے, میں گھر پہ تھا اور نہ ہی مجھے انتخابی
عمل سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی مجھے یہ الیکشن کمیشن کی ورکنگ کا اندازہ تھا، نہ ہی میں نے چیف الیکشن کمیشنر بننے کے لیے کسی کے ساتھ رابطہ کیا، نہ لابنگ کی۔ مجھے شیریں مزاری کا فون آیا اور شیریں مزاری صاحبہ نے مجھے اس بارے میں آگاہ کیا کہ آپ کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ جناب قرۂ فعال میرے نام نکل آئے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک اہم ترین انکشاف کیا جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ انتخابات ہوئے تھے پنجاب میں، اور یہ وہ ٹائم تھا جب ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، اور ان ضمنی انتخابات نے پنجاب کا تاج کس کے سر پر سجے گا اس کا فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ 20 حلقوں کے انتخابی نتائج نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ پنجاب میں شہباز وہ جو ہے حمزہ شہباز کی حکومت ہوگی یا پرویز الہی کی، اور 20 صوبائی حلقوں پر یہ انتخابات ہونا تھے، اور ان حلقوں میں 20 حلقوں میں سے 16 حلقے پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی۔ آج سکندر سلطان راجہ صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس سارے معاملے میں لوپ میں تھے، اور عمر عطا بندیال صاحب ڈیلی بیسس پر ان ضمنی انتخابات کے بارے میں بریفنگز دیا کرتے تھے اور سوال پوچھتے تھے کہ جناب یہ انتخابی عمل میں کہیں حمزہ شہباز یا شہباز شریف یا پنجاب گورنمنٹ کوئی مداخلت تو نہیں کر رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان انتخابات کی ساکھ کے اوپر سوال اٹھ جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی کو جان بوجھ کر ہرانے کی کوشش کی جائے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک رات کو میں جب سویا فون سائلنٹ پہ تھا، صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 100 سے زائد مسڈ کالز موجود تھیں میرے موبائل فون پر جو جناب عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے کی گئی تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 12 گھنٹے میں 100 سے زائد مسڈ کال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو پیچھے سے کسی نے ہائے رافیہ وہ تو کم بخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے، کوئی فیملی کی طرف سے شاید کوئی پریشر ایسا آ گیا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب کو ان کی گھر والی نے سونے نہیں دیا، اور بار بار ان کو چابی دیتی رہی کہ پچ کی صورتحال ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب بیچارہ چابی والا کھلونا، وہ فوری طور پر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو فون کرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ 10 میں کی پیار وچوں کھٹیا، کیونکہ یہ سچویشن بنتی تھی۔ خیر قصہ مختصر، جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے رنگ بیک کیا عمر عطا بندیال صاحب کو اور ان سے پوچھا پائن کی مسئلہ تھا کیڑے ٹیڑے پیڑ آئی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو خبر ملی ہے کسی ذریعے سے، ان کو یہ خبر ملی ہے کہ جنوبی پنجاب کا ایک حلقہ ہے جہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں، اور وہاں پر حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے بہت ہی زیادہ مداخلت کی جا رہی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہاں پر اس مداخلت کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، لہٰذا اس معاملے پر آپ ذرا تحقیقات کریں اور مجھے فیکچوئل پوزیشن بتائیں کہ کیا ہے، اور اگر فیکچوئل پوزیشن ہوتی ہے حمزہ شہباز کی تو آپ نے مجھے بتانا ہے، تو میں ذرا ادھر کن کھچنا دیکھنا کی کرتا کی نہیں کرتا، یعنی کہ اگر ایسا ہوگا تو کوئی ریٹ پٹیشن ڈلوائیں گے اور ریٹ پٹیشن ڈلوا کر حمزہ شہباز کو طلب کریں گے، وہاں پر کھڑا کریں گے فلور آف دی ہاؤس اور اس کی ٹکا کے بےزتی کریں گے۔ یہ مقصد تھا، اور کیا مقصد تھا؟ جس پر سکندر سلطان راجہ صاحب نے پتہ کیا، متعلقہ ڈی سی سے پتہ کیا، اپنے ارد گرد سے رپورٹ لی، تو یہ ساری انفارمیشن غلط تھی، اور بعد میں اس حلقے کا جو نتیجہ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک جو ماضی میں عمران دار موجود تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ اس لیول پر جا کر مداخلت کیا کرتے تھے، اس لیول پر جا کر چیزوں کو دیکھتے تھے، اور اس وجہ سے ہی عمران داروں کو یہ پرابلم ہے کہ اب ایک آئیندار وہاں پر آ گیا ہے، اور ان آئینداروں کی موجودگی کے اندر ان کی دال نگلی کی غلطی، ان کو یہ جو مرچیں لگ رہی ہیں جی اس وقت، یہ اسی وجہ سے لگ رہی ہیں کہ جناب کیس نہیں ہمارے سنے جا رہے، قاضی کو اگر دوبارہ ایکسٹینشن مل گئی، قاضی کو اگر 3 سال کے لیے رکھ لیا، پھر تو ہماری ٹوٹل منجی ٹھک جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حامد خان صاحب کی طرف سے آج یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے سامنے کہ کسی بھی صورت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی ترمیم کے ذریعے مزید 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بنانا ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم وکلا تحریک چلائیں گے، کیونکہ جناب ان کی موجودگی کے نتیجے میں تو سارے کے سارے عمران دار جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ عمران داروں کی نمبر ہی نہیں آنا، پھر تو جو نئی سینیئرٹی لسٹ بنے گی تو اس کے مطابق تو جناب منیب اختر صاحب بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ہوٹے نہیں لے پائیں گے، کیونکہ 3 سال قاضی صاحب رہیں گے، اور قاضی صاحب کے بعد جناب منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے، منصور علی شاہ صاحب کے بعد یحییٰ آفریدی، اور کام ختم۔ اس کے بعد تو جناب منیب اختر صاحب کی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اس حد تک پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ آج یہ لوگ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ کس قدر دھڑلے سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم سے بڑا آئین پسند کوئی نہیں، شرم کا مقام ہے اگر سمجھیں تو۔ اب میرا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔